एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता 3 दिन से कौम तागूत की बहस में उलझी हुई है और अब आकर ये हकीकत आश्कार हुई है कि ये तो महज शोबदाबाजी थी, नौटंकी थी, नूरा कुश्ती थी, टोपी ड्रामा था जिसका मकसद महज ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करना था। ये कोई नज़रियाती अखाड़ा नहीं था, ये कोई नज़रियाती किस्म की जो है वो बहस नहीं थी। वैसे भी खलीलुर रहमान कमर साहब हों, साहिल अदीम हों, उरिया मकबूल जान हों, चाहत फ़तेह अली ख़ान हों या इस तरह के दीगर फ़नकार जिन्हें आप मनफी किरदार भी कह सकते हैं, वो लोग जिन्हें दरअसल किसी पागल खाने में होना चाहिए, उनका नफ्सियाती मुआयना जो है वो किया जाना चाहिए। अगर इस तरह के लोगों को दानिश्वर बनाकर मीडिया पर पेश किया जाएगा और उनके साथ जो है वो इल्मी और फ़िक्री मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी तो फिर ज़ाहिर है यही कुछ होगा। इसी तरह की बातें होंगी और वो कोई ना कोई ऐसा जुमला मोतरज़ा जो है वो सामने आ जाएगा जिसको लेके कई कई दिन जो है वो बहस होती रहेगी। हर रोज़ एक नया तमाशा होगा और कौम जो है इन तमाशों में उलझी रहेगी और ये भी उसी तरह का जो है वो एक तमाशा था। जैसा कि आप जानते हैं, समा न्यूज़ के जो डिजिटल चैनल है यानी समा न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आयशा जहांज़ेब ने एक नया शो शुरू किया है। आयशा जहांज़ेब जो हैं वो जियो न्यूज़ पर ख़बरनाक एक जो मज़ाहिया प्रोग्राम है, कॉमेडी शो है, उसकी मेज़बानी जो है वो करती रही है। तो अभी उन्होंने समा न्यूज़ डिजिटल पर मुकालमा के नाम से एक शो शुरू किया है। चूँकि ये शो उन्होंने डिजिटल मीडिया पर शुरू किया है, वैसे तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा उस पर भी इसी तरह की नौटंकियाँ जो है वो हो रही हैं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उसका सबसे जो नुमायाँ मनफी पहलू है, जो सबसे बड़ा उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पब्लिसिटी स्टंट्स को बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। नेगेटिविटी जो है उसे हाथों हाथ लिया जाता है। झूठ का मंजन जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो बिक जाता है। उसके मुकाबले में अगर आप संजीदा गुफ्तगू करेंगे, आप इल्मी और फ़िक्री मौज़ूआत पर बात करेंगे तो ज़ाहिर है उस तरह से व्यूज़ जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। और बिलखुसूस आपने जब नया शो शुरू किया है उसे आपने शोहरत की बुलंदियों पे लेके जाना है, या फिर अगर आपके व्यूज़ कम हो रहे हैं, रेटिंग जो है वो डाउन हो रही है और उसको आपने दोबारा से जो है वो आप यानी ऊपर लेके जाना है, तो किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी जो है वो फैला दें। आप अपनी या अपनी बीवी की, अपने अहल खाना की जो नाजेबा वीडियो है, काबिल एतराज़ वीडियो है, वो लीक कर दें और खूब आपको मशहूरी मिलेगी। और उसके बाद आप कहें कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी ये वीडियो मेरी लीक की है उसको ढूंढने में मेरी मदद करें, मैं उसे जो है वो इतना इनाम दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो 4 दिन खूब आपका जो है वो चर्चा रहेगा और आपको बड़े व्यूज़ मिलेंगे। उसके बाद कोई और पब्लिसिटी स्टंट जो है वो आप ढूंढ लें। इसी तरह आप कोई जो है वो कोई और अपना स्कैंडल जो है वो खुद ही ब्रेक कर दें और फिर उसके बाद जो है वो सफ़े मातम बिछा दें कि जी ये मेरे साथ जो है वो क्या हुआ है। और कोई बदोबदी गाना जो है वो किसी के साथ आप कर लें और फिर शोर मचाएं कि हाय मैं तो लूटी गई, मेरे साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती हो गई और ये हो गया और वो हो गया। मतलब कुछ भी इस तरह का कोई नेगेटिव काम आप करेंगे तो आपको जो है वो बड़ी पजीराई मिलेगी। तो यहाँ ये जो शो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से पिछले 3 दिन से लोग गूगल कर रहे हैं, डिक्शनरियाँ उठा के बैठे हुए हैं और तागूत का जो मतलब है, मफहूम है, वो समझने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मुकालमा शो था इनका आयशा जहांज़ेब साहिबा का, उसमें जो मेहमान थे वो जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब थे जो ड्रामा निगार हैं और बोंगियाँ मारने में जो है वो कमाल महारत रखते हैं और 2 टके का मर्द उन्हें कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरे साहब जो हैं वो साहिल अदीम हैं जिनकी नौटंकियों से जो है वो ज़माना वाकिफ़ है। तो आप खुद ही मुझे बताएं कि अगर आप कोई शो कर रहे हैं बड़ा संजीदा किस्म का, किसी इल्मी और फ़िक्री मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आप या दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आप मुफ्ती कवि साहब को जो है वो मदऊ करते हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके इरादे क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो मकसूद और मतलूब है। और वैसे भी ज़ाहिर है कि एक ज़वाल पजीर मुआशरे में
اسی طرح کے جو جیلی جو دانشور ہیں ان کے ذریعے اگر آپ ان کے سے مکالمہ کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ریٹنگ کے بھوکے ہیں، آپ کو صرف جو ہے وہ ویوز چاہیے۔ تو اس شو میں جو ہے وہی ہوا، ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ فرمایا کہ جی 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ جی میں نے سروے کیا ہے، اور اس سروے کے نتیجہ جی جو ہے وہ جی مردوں کے والے سے بھی انہوں نے کہا، لیکن ان کا خیال ہے کہ مرد جو ہے وہ اتنے جاہل نہیں ہیں، عورتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ 95% جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس معاشرے میں عورت کی گواہی آدھی ہو، جس معاشرے میں تمام منفی باتیں، تمام منفی کردار، تمام منفی خصوصیات، آپ کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ خواتین سے منسوب ہوں گے۔ یعنی لغت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے منفی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہوں گے، اور جو مثبت ہیں الفاظ وہ سارے کے سارے مذکر ہوں گے۔ یہ میں نے اس پہ ایک کالم لکھا تھا، ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے تو جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جس معاشرے میں لڑکیوں کو جو ہے وہ لکڑیاں سمجھ کر غیرت کی ہنڈیاں دہکائے رکھنے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہو، تو وہاں پہ اسی طرح کی گفتگو ہوگی، ظاہر ہے وہاں اسی طرح کے جو ہے وہ دانشور ہوں گے۔ جس معاشرے میں عورت کو فساد، فتنے، گناہ اور برائی کی جو ہے وہ جڑ سمجھا جاتا ہو، تو ظاہر ہے وہاں پہ اسی طرح کے دانشور جنم لیں گے جو اسی زوم میں، اسی مغالطے میں، اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ خواتین جو ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں۔ تو یہ جب گفتگو فرما چکے اور آڈینس کی طرف رجوع کیا گیا، یعنی حاضرین سے سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، تو ایک خاتون نے جو ہے انہیں کہا ساحل ادیم صاحب کو کہ یہ جو آپ نے عورتوں کو جاہل قرار دیا ہے، 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں، آپ نے یہ جو فرمایا ہے، اس پہ جو ہے وہ آپ معافی مانگیں۔ اچھا، اب اس پہ بجائے اس کے کہ اپنی اس بات کو وہ جسٹیفائی کرتے، اپنے دفاع میں جو ہے وہ کوئی بات کہتے، تو انہوں نے لگے بندے انداز میں، جو اس طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ واردات ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ہی کوئی 250-300 مرتبہ جو ہے وہ سنا ہے طاغوت کا لفظ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، طاغوت کا آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو اس نے ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ جی طاغوت جو ہے وہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے، اور آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، طاغوت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جاہل ہیں۔ اچھا، یہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے اس کی طرف میں بعد میں جاتا ہوں، پہلے آپ کو میں بتا دوں بجائے اس کے کہ آپ لغت لے کے جو ہے وہ ڈھونڈنے لگ پڑیں کہ طاغوت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، اور شیطان کی پرستش کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا یا پرستش کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ گمراہوں کے سردار کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ جو ہے وہ اس کے مطلب ہیں۔ اور ساحل ادیم صاحب جس کنٹیکسٹ میں اسے کہہ رہے تھے کہ جی اسلام میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ طاغوت ہے، وہ دراصل شرک کے حوالے سے کہہ رہے تھے، کیونکہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ جی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو طاغوت کا مفہوم بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی اور کی پرستش کرنا۔ تو اس کنٹیکسٹ میں ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ یہ امپریشن دے رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی طاغوت چونکہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جاہل ہیں۔ اچھا، یہ بات سن کے مجھے اپنے ایک دوست یاد آ گئے، ان کا بھی جو ہے وہ یہی طریقہ واردات تھا، اور جتنے بھی سوسائٹی میں جیلی دانشور ہوتے ہیں، سوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان سب کا کم و بیش یہی طریقہ کار ہوتا ہے، یہی جو ہے وہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو وہ باقاعدہ لغت سے وہ چند مشکل قسم کے الفاظ جو ہیں وہ رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، ان کا مطلب جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت جو ہے وہ کام آئے۔ اچھا، اور پھر جہاں انہوں نے مروب کرنا ہوتا ہے دوسروں کو، تو وہ چاہے تحریر ہو یا تقریر ہو، وہی چند رٹے رٹائے جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، وہ اس موقع پہ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، مثلا وہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے خود ہی مجھ سے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا جی وہ ایک دفعہ میں نے لغت دیکھی تو تم طاق جو ہے وہ مجھے لفظ بڑا پسند آیا، تو جہاں بھی کسی کو کوئی مروب کرنا ہوتا تھا، اپنی علمیت کا روب جھاڑنا ہوتا تھا،
تو میں تم طراق کا لفظ جو ہے وہ استعمال ضرور کیا کرتا تھا کہ جی دیکھیں جی میں نے بڑے تم طراق کے ساتھ یہ بات کی، میں نے بڑی تم طراق کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا کبھی کبھی یہ اس طرح کی شان پتی جو ہے وہ الٹی پڑ جاتی ہے، لیکن بہرحال اکثر جگہ ان کا جادو جو ہے ان لوگوں کا چل جاتا ہے۔ تو چند الفاظ، چند جملے لغت سے جو ہے یہ رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ اچھا پھر کیا کریں گے، یہ کوئی 10-12 کتابیں جو ہیں ان کے نام پڑھ لیتے ہیں، موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، کچھ چند جو مشہور جو رائٹر ہیں ان کے نام جو ہیں وہ یہ یاد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ڈرامہ سیریلز ہیں، جو فلمیں ہیں، وہ کچھ 10-15 جو ہے انہوں نے دیکھ رکھی ہوتی ہیں، اور جہاں بھی کسی محفل میں کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہوگی، چاہے اس کا موضوع جو ہے کوئی بھی ہو اس گفتگو کا، اس محفل کا، تو یہ اس سے قطع نظر اچانک وہ جو چند چیزیں انہوں نے رٹی ہوں گی اس سے متعلقہ کوئی سوال کر دیں گے۔ مثلا کہیں بیٹھے ہیں یہ کہیں گے وہ آپ نے وہ فلم دیکھی ہے اگورا؟ آپ کہیں گے جی نہیں میں نے تو نہیں دیکھی۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ایک بندے نے ساری کتابیں پڑھ رکھی ہوں، اس کو سارے الفاظ جو مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں، ساری فلمیں اس نے دیکھ رکھی ہوں، تو وہ آپ سے پوچھیں گے جی آپ نے وہ فلاں فلم دیکھی؟ آپ کہیں گے نہیں۔ وہ ایک آدھ اور اسی طرح کا وہ پتہ پھینکیں گے، اور جب آپ لا علمی کا جو ہے وہ اظہار کریں گے تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہ صاحب کہیں گے اوہ پھر آپ نے دیکھا کیا، آپ نے تو زندگی ضائع کر دی۔ اچھا پھر اس کے بعد اگلا وار ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ جی وہ آپ نے فلاں کتاب پڑھی، مثلا آپ سے وہ پوچھیں گے اور وہی اسی کتاب کو پوچھیں گے، وہی 10-12 کتابیں جو انہوں نے پڑھ رکھی ہیں، جو دا فرسٹ مسلم آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں۔ اچھا اس کے بعد وہ آفٹر پرافٹ تو پڑھی ہوگی نا آپ نے، لیزلی ہیزلٹن کی؟ آپ کہیں گے کہ نہیں پڑھی۔ اب اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ نے چاہے آپ کا بہت مطالعہ ہو لیکن وہ کتاب جو ہے اسپیسیفک آپ نے نہ پڑھی ہو۔ اچھا جب آپ لا علمی کا جو ہے وہ اظہار کریں گے تو وہ فوراً فتویٰ صادر کر دیں گے، آپ کی تو ڈگریاں بیکار ہیں جی، جھک مارتے رہیں، آپ کیا کرتے رہیں، آپ تو جاہل کے جاہل ہیں، کسی چیز کا آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ نہ صرف وہ جو محفل ہے اسے وہ ہائی جیک کر لیں گے، بلکہ اصل موضوع سے آپ کو ہٹا کر اپنی جھوٹی علمیت کا روپ جھاڑنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جعلی دانشور جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ ساحل ادیم صاحب نے بھی ایگزیکٹلی جب وہ ان سے یہ کہا گیا، سوال کیا گیا کہ جی آپ نے کس بنیاد پہ کہا، آپ کو اس پہ جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے 95% عورتوں کو جو ہے وہ جاہل قرار دے دیا، تو انہوں نے بھی ایگزیکٹ اسی طریقہ واردات کے تحت وہ جو چند رٹی رٹائی باتیں انہیں آتی تھیں، انہوں نے کہا آپ کو طاغوت کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، آپ جاہل ہیں۔ تو جناب یہ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں، جعلی دانشور ہوتے ہیں، لکھاری ہوتے ہیں، تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والے، ان سب کا جو ہے وہ یہی طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر کسی کی علمیت کو جانچنا ہے، آپ نے اگر کسی کی قابلیت کو آپ نے پرکھنا ہے، تو اس کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے، اس کی جو اسپیشلٹی ہے، ہاں جی، اس کی جو ایکسپرٹیز ہے، جس شعبے سے اس فرد کا تعلق ہے، اس سے وہ سوالات پوچھیں نا۔ اب ایک کریکٹر ہے، آپ اس سے فٹ بال کے بارے میں جو ہے وہ سوال پوچھنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے اسے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے غلطی سے اکنامکس پڑھ رہی ہے اور چند جو اکنامکس کی ٹرمز ہیں وہ آپ کو آ گئی ہیں، اور آپ جہاں بیٹھتے ہیں آپ کہیں جی وہ آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اچھا مارجنل یوٹیلٹی کا تو پتہ ہوگا نا؟ اچھا یہ کیوں نہیں پتہ؟ افراط زر اور تفریط زر کیا ہوتا ہے اس کا پتہ؟ انفلیشن کیا ہوتی ہے کبھی سنا؟ اچھا اب عام آدمی بیچارہ کیا جانے کہ یہ کیا بھلا ہے، تو اس بنیاد پر آپ جو ہے وہ اسے جاہل مطلب جو ہے وہ قرار دے دیں۔ اور اسی طرح کوئی فرد جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے، وہ سائنسدان ہے، کوئی بھی اس کا شعبہ ہو سکتا ہے، جینیٹکس پہ کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ اس سے اردو ادب کے بارے میں وہ آپ نے غالب کی وہ نظم پڑھی ہے، وہ فیض کا فلاں شعر آپ کو یاد ہے؟ نہیں؟ ارے بھائی آپ تو جاہل کے جاہل،
وہ بھائی وہ جاہل نہیں ہے، آپ جاہل ہیں. آپ محض اس بنیاد پر اسے جاہل جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ جو چند چیزیں طوطے کی طرح آپ نے رٹی ہوئی ہیں اس نے وہ نہیں رٹی، بلکہ اس نے اپنے شعبے میں جو ہے وہ کمال پیدا کیا ہے. تو یہ ساحل ادیم صاحب جو ہیں انہوں نے اسی طرح کی جو ہے وہ حرکت فرمائی ہے. لیکن حاصل کلام جو ہے وہ آخری بات آپ سنیں گے تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. پچھلے 3 دن سے قوم اس بحث میں الجھی ہوئی ہے. آپ فیس بک کھولیں، ٹویٹر کھولیں، یوٹیوب، ہر جگہ جناب آپ کو طاغوت کا لفظ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا. لیکن دل تھام کر سنیے کہ یہ سب جو ہے یہ کوئی نظریاتی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک پلانٹڈ قسم کی واردات تھی. وہ کس طرح سے کہ یہ آڈینس میں بیٹھی ہوئی یہ جو خاتون ہیں عذبہ عبداللہ، جنہوں نے ساحل ادیم صاحب سے سوال کیا اور وہ سوال بھی کوئی ڈھنگ سے جو ہے وہ نہیں کر سکیں، جواب بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں دے سکیں. تو یہ وہ آڈینس میں بیٹھی ہوئی کوئی عام خاتون نہیں تھیں، بلکہ اسی میڈیا گروپ کا حصہ ہیں. سما نیوز میں ہی وہ کنٹینٹ پروڈیوسر ہیں عذبہ عبداللہ، اور انہیں آڈینس کے روپ میں وہاں بٹھایا گیا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ایک تو آپ نے یہ بات یقیناً نوٹ کی ہوگی کہ جب ساحل ادیم نے یہ بات کہی کہ 95% عورتیں جاہل ہیں، تو اس شو کی جو میزبان ہیں عائشہ جہاں زیب، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. انہوں نے بالکل ٹوکنے یا روکنے کی کوشش نہیں کی، کوئی سنب نہیں کیا انہیں شٹ اپ کال جو ہے وہ انہوں نے نہیں دی، کیونکہ یہ سب ایجنڈے کا حصہ تھا. اچھا، ایون یہ عذبہ عبداللہ جب انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا اور مطالبہ کیا کہ جی آپ معافی مانگے، اچھا اس کے بعد جب خلیل الرحمان قمر صاحب ایک موقع پہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں اور نہایت بےہودہ انداز میں جو ہے وہ ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی عائشہ جہاں زیب جو ہیں وہ انٹرپٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ سب اسکرپٹ کا حصہ تھا. اور وہ اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہی جگہ جہاں پہ یہ عذبہ عبداللہ بیٹھی تھیں، یہ جب سوال ختم ہو جاتا ہے تو وہیں پہ آپ کو ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ وہیں سے بیٹھ کے جو ہے وہ سوال کرتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پلانٹڈ تھیں، یہ باقاعدہ طے کر کے یہ ڈرامے بازی کی گئی، یہ شعبدہ بازی کی گئی، جس کا مقصد جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا تھا، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنا تھا، اور ایک چیپ پبلسٹی اسٹنٹ کے ذریعے کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کر کے اس شو کو دراصل کامیاب کرنا جو ہے وہ مقصود تھا. ٹرک کی بتی تھی جس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ لگ گئے اور ابھی تک جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.